बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक मुज़ाफ़ाती इलाके के छोटे से सरकारी हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात हुई थी। ये इलाका काफ़ी खौफनाक था। यहाँ पर नशीब फराज ऐसे थे कि यहाँ से गाड़ी गुजरती तो इंसान कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता, और दरख्त और पहाड़ियाँ ऐसी ऊंची कि रात के वक्त ये इलाका किसी खंडर जैसा मालूम होता। जब से मेरी नौकरी यहाँ पर हुई थी, रात दिन मुझे अजीब सा डर लगा रहता था। यहाँ आने जाने के लिए मैं एक गाड़ी का इस्तेमाल करती थी जो मुझे मेरे बाबा ने दी थी, लेकिन अब गाड़ी के टायर काफ़ी ख़राब हालत में थे और गाड़ी की अपनी हालत भी अच्छी न थी। डर के मारे कि गाड़ी ख़राब ना हो जाए, इस पहाड़ी इलाके में मैंने लोकल जीप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वैसे भी इस जीप में लोग ज़्यादा होते थे तो मुझे डर भी ना लगता, मगर कुछ ही दिन में मैं जीप के इस सफ़र से तंग आ गई। तब मैंने फ़ैसला किया कि मुझे रोज़ाना घर जाने की बजाय एक ही जगह पर रहना चाहिए, यानी कि मैं अगर हॉस्पिटल के साथ ही रिहाइश इख्तियार कर लूँ तो मेरे आने जाने का कोई मसला ना होगा। वक्त पर आऊँगी जाऊँगी और गाड़ी की फ़िक्र भी नहीं होगी। यही सोचकर मैंने अपनी एक कलीग से बात की। ये इसी इलाके की रहने वाली थी और एक काबिल डॉक्टर थी। इसने मुझे बताया कि यहाँ पास ही एक बूढ़ी औरत रहती है। बूढ़ी औरत काफ़ी नेक और परहेज़गार है। इसे अपने घर के लिए एक मेहमान की ज़रूरत है। इसके बच्चे इसे छोड़कर शहर में चले गए हैं। ये यहाँ पर अकेली है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ रहो। ये तुमसे रुपए भी नहीं मांगेगी। तुम्हें किराए के अखराजात तो मुकम्मल माफ़ होंगे। हाँ, अगर तुम इसे कुछ खुद खुशी से देना चाहोगी तो अलग बात है। बाकी अपने खाने पीने के अखराजात इसे दे देना। तुम इस औरत के साथ रह सकती हो। मैं इसे बरसों से जानती हूँ। 2-4 अच्छी बातें करोगी तो खुश हो जाएगी और तुम्हें अपने घर में रहने की इजाज़त दे देगी। सुहेला की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, मुझे और क्या चाहिए। इस अकेले घर में मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। यूँ मैं हॉस्पिटल के करीब ही 2 कमरों के घर में शिफ्ट हो गई। बूढ़ी औरत वाकई बहुत अच्छी थी। इसका नाम सफ़िया था। ये बहुत हुस्न सलूक से पेश आती और कभी भी इसने मुझसे कोई गलत बात न कही। रफ्ता रफ्ता हम दोनों में तकरीबन बेतकल्लुफ़ी सी हो गई। वो मुझे अपनी ज़िंदगी का हर वाक़या बताती और हर बात मुझसे शेयर करती। मैं भी हॉस्पिटल के सारे दिन की रूटीन आकर बूढ़ी अम्मा से कह देती। बुज़ुर्ग खातून के साथ मेरा रिश्ता माँ जैसा हो गया था। एक दिन वो बड़ी परेशान थीं। मैं हॉस्पिटल से आई तो चुपचाप सी थीं। मैंने कहा, आंटी खैरियत तो है? आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। बोली, बेटी क्या बताऊं, मेरी एक ही भांजी है जो मुझे बहुत अजीज़ है, मगर मसला ये है कि आजकल उसकी परेशानी और सेहत की तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती। तुम डॉक्टर हो बेटी, कुछ तो बताओ कि मैं उसकी मदद करूं। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। आंटी आप ये तो बताएं कि आपकी भांजी को मसला क्या है? मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा। बस बेटा क्या बताऊं, आज से साल पहले उसकी शादी हुई थी। मुदस्सिर एक अच्छा नौजवान था, मगर मुदस्सिर की लापरवाही की वजह से अब मेरी भांजी की तबीयत ख़राब हो गई है। वो उम्मीद से हुई है, मगर दूसरे महीने ही उसका पेट बहुत बड़ा है और उसे बहुत दर्द भी होता है। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, मगर किसी ने भी हमें सही बात नहीं बताई। कोई कहता है कि बच्चे का साइज़ बड़ा है तो कोई कहता है कि इस बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है। आंटी की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। बकौल उनकी भांजी को हामला हुए 3 महीने ही हुए थे, लेकिन पेट में दर्द और तकलीफ़ ऐसी थी जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैंने कहा, आप फ़िक्र मत करें, मुझे उसके घर ले चलें। जाहिर है उसकी हालत ऐसी नहीं होगी कि वो खुद चलकर हस्पताल आए, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उसके पास जाऊं। मेरी बात सुनकर सफ़िया आंटी बहुत खुश हुई। बोली, तुम्हें खुदा इस बात का अजर दे, मैं आज ही तुम्हें नगीन के पास ले जाऊंगी। शाम के 3-4 बजे वो मुझे लेकर नगीन के घर चली गईं।
نگین 20-25 سالہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اس قدر حسین تھیں کہ کوئی بھی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ میں نگین سے ملی تو وہ گمسم سی تھی، مجھ سے کوئی بات نہ کر رہی تھی۔ نگین کی ساس نے آتے ہی میرا استقبال کیا، بولی بیٹی میں نے تو اسے لاکھ سمجھایا ہے کہ یہ صحت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر میری بات کون سنتا ہے بیٹی؟ اب تم ہی بتاؤ کیا میں غلط ہوں؟ تم دیکھ لو، اس کی حالت ایسی لگ رہی ہے کہ یہ بار بار ہسپتالوں کے چکر لگائے، لیکن میری سنتا کون ہے بیٹا؟ میں نے نگین کی ساس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہیں۔ ان کے خیال میں یہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ ان کی بہو پر اثرات تھے۔ میں نے کہا میں آپ کی بہو کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروں گی، صبح شام اس کی دیکھ بھال خود کروں گی، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صفیہ آنٹی تو خوش ہو گئیں، لیکن نگین کی ساس نے منہ بنا لیا، بولی دیکھ لینا میں جو کہتی ہوں وہی ہوگا، تم لوگ میری بات کا یقین نہیں کرتے۔ خیر ہم لوگوں نے نگین کو لیا اور بڑی مشکل سے اسے ہسپتال لے کر آئے۔ نگین کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ ایک تو اسے اپنے بچے کی فکر تھی، پھر اسے میرا بھی خیال تھا۔ خیر میں اسے ہاسپٹل لے کر آئی، اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا واقعی حمل کے مہینوں سے زیادہ اس کا پیٹ بڑا تھا اور یہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا۔ میں نے یہ کیس کچھ سینئر ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کیا، لیکن کسی نے مجھے خاطر خواہ رہنمائی نہیں کی، بلکہ مجھے اس بات پر زیادہ دھیان رکھنے کو کہا کہ میں باقی مریضوں کی صحت کا خیال رکھوں اور گاؤں میں ہونے والے وبائی امراض پر غور کروں۔ مگر مجھے پھر بھی نگین کی فکر تھی، میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کا کیس کیسے حل کیا جائے۔ 3-4 دن گزرے ہی ہوں گے کہ نگین کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا۔ یہ ہم سب کے لیے حیران کر دینے والی بات تھی، ایسا اس لیے کہ نگین کی ساس نے کہا تھا کہ نگین صرف 3 ماہ سے حاملہ ہے۔ اب اگر 3 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا تو یقیناً اسے اب نارمل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بچے کا سائز کافی بڑا تھا جو کہ اس کے حمل کے دوران ہی دیکھ لیا گیا تھا۔ خیر میں متعلقہ سٹاف کو لے کر نگین کے کمرے میں پہنچ گئی۔ نگین درد سے کراہ رہی تھی۔ بہرحال نگین نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ سب لوگ ہی خوش تھے اور اس بات پر حیران بھی کہ 3 مہینے کا حمل اس قدر نارمل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر مجھے عجیب سی حیرت ہوئی کہ بچہ بالکل بھی رو نہیں رہا تھا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب بچہ روئے نہ تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، وہ ٹھیک طرح سے سانس نہیں لے پاتا، مگر یہاں پر معاملہ مختلف تھا۔ میں نے جب بچے کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں روح تک کام کر رہ گئی، وہ بڑا مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسا نوزائیدہ بچہ نہیں دیکھا تھا جس کے چہرے پر اتنی بڑی مسکراہٹ ہو۔ صفیہ آنٹی بھی اس بات پر حیران تھیں، کہنے لگیں واقعی مجھے لگتا ہے کہ اس کی ساس صحیح کہتی تھی، یہ معاملہ تو اوپر کا ہی لگتا ہے۔ اب تم خود سوچو ہم اس بچے کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ تم اس کی مسکراہٹ تو دیکھو، کیا تم نے کبھی ایسے بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں نگین سے بات کر لیتی ہوں، شاید اس کی رائے جاننا اہم ہوگا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے جن بھوت اور باقی ایسی چیزوں پر مکمل یقین تھا جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہو۔ جنات کا ذکر سورہ جن میں بھی آیا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی جنات کی محفلوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اب میں کیسے اس بات سے انکار کرتی کہ نگین کی ساس جو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے۔ میں نے نگین سے بات کرنے کا سوچا۔ نگین مرجھائی ہوئی سی تھی، حالانکہ اس کا بچہ انتہائی خوبصورت تھا۔ میں نے کہا نگین تمہیں ہوا کیا ہے؟ حالانکہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے مگر تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی، اب تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہی ہو، خدا نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ نگین کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ میں اس بات پر پریشان تو نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی اور مسئلہ ہے، میں اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر ڈاکٹر نے جی میری زندگی میں جو واقعات بیتے ہیں انہوں نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ کھل کر بتاؤ نگین کیا بات ہے؟ کیا تم نے واقعی مجھ سے کوئی بات چھپائی ہے؟
تب نگین میں ہاں میں سر ہلایا اور اپنی کہانی مجھ سے کرنے لگی۔ آپ تو جانتے ہیں گاؤں میں شادی لڑکیوں کی مرضی سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں صرف اور صرف مرد کا حق ہوتا ہے۔ میری شادی بھی ایک ایسے ہی رشتے کے ذریعے طے پائی تھی۔ میں مدثر کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی، مگر ایک کمی میری زندگی میں تھی، وہ یہ کہ میری ساس ہر وقت مجھ سے تانے شکوے کرتی رہتیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بات بات پر مجھے ٹوکتیں۔ اگر میں سرخ کپڑے پہنتی تو کہتی کہ جن عاشق ہو جائے گا، کالے کپڑے پہنتی تو کہتی کہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ میں اپنی ساس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بے پناہ تنگ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں شادی کے بعد ایک الگ گھر لے کر رہوں۔ تب میں نے ماں جی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری میرا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کرتیں، مگر میں یہی سوچتی کہ کسی نہ کسی طرح انہیں نیچا دکھاؤں اور ان کے بیٹے کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کروں۔ جلد ہی میں اس سب میں کامیاب بھی ہوتی گئی۔ میں مدثر کو اس بارے میں بتاتی تو وہ کبھی یقین کرتا اور کبھی نہ کرتا، مگر میرے لیے یہی کامیابی کافی تھی کہ مدثر میری بات سن لیتا ہے، ورنہ عموماً لوگ اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ رفتہ رفتہ میں نے مدثر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی ماں کا توازن صحیح نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انہیں کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا لینا چاہیے۔ اور پھر میں نے اپنی ساس سے ایسے کام کروائے کہ مدثر کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ایک ذہنی مریضہ ہیں، اور پھر بجائے ان کی دیکھ بھال کرنے کے، مدثر نے میری باتوں میں آ کر اپنی ماں جی کو گھر سے نکال دیا۔ بس اسی دن سے میری بربادی شروع ہوئی۔ اب مجھے کوئی روکنے ٹوکنے اور نصیحت کرنے والا نہیں تھا۔ میں جو چاہتی وہی کرتی تھی۔ ماں جی نے مجھے جو جو چیزیں منع کی تھیں میں اب وہ بھی کرنے لگی۔ مثلاً کہ ہمارے گھر میں چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس پودے میں پانی بھی نہ ڈالنا پڑتا، اور میری ساس بھی یہی کہتی تھیں کہ یہاں پر پانی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس درخت کو پانی کی ضرورت نہیں، اور پھر ویسے بھی اس پر جناتی سایہ ہے، بیٹی اسے کبھی بھول کر بھی مت چھیڑنا۔ آنٹی کی باتیں سن کر مجھے سخت الجھن ہوتی، مگر میں جانتی تھی کہ ان کے اس گھر میں وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ خیر ان کو گھر سے نکالنے کے بعد بھی مجھے چین نہ آیا۔ اب میں اپنے گھر میں ہی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی۔ ہاں لیکن مجھے آزادی خوب تھی۔ میں سرخ اور کالے جس بھی رنگ کے کپڑے پہننا ہوتے کسی سے پوچھے بنا پہن سکتی تھی، اور یہی میری آزادی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ مجھے سرخ اور لال رنگ بہت پسند تھا۔ ایک دن میں اپنے کپڑے پھیلانے چھت پر گئی۔ کپڑے پھیلا کر واپس نیچے آئی تو سخت نیند آئی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ اس دن مدثر گھر پر ہی تھے، اس لیے شام کا کھانا بنانے کی فکر نہیں تھی۔ جب مدثر گھر پر ہوتے ہم باہر سے کھانا کھا لیتے تھے، مگر اس دن موسم کے تیور خراب تھے۔ شام ہوئی تھی کہ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، ایسے لگتا تھا کہ منٹوں میں بارش ہونے لگے گی۔ یہی سوچ کر میں چھت پر گئی کہ کم از کم وہ کپڑے تو اتار لاؤں جو میں نے چھت پر ڈالے تھے۔ اس وقت مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ چھت پر پہنچتے پہنچتے سخت بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی، رسی پر سے کپڑے اتارنے لگی، لیکن ابھی میں اس کام میں مصروف ہی تھی کہ مجھے چھت پر کچھ ہیولا سا محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سب سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ یہاں پر جن بھوتوں کا تو نہیں، البتہ چور اچکوں کا شک مجھے رہتا تھا۔ مجھے لگا ابھی کوئی میری جان لے گا اور میرے گھر کا صفایا کر جائے گا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ پھر مجھے اپنی گردن کے اوپر ایک عجیب سی گرفت محسوس ہوئی۔ میں نے اس گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ بہت مضبوط تھے، اور اس قدر مضبوط کہ کسی درندے کے معلوم ہوتے تھے۔ میرا ہاتھ تو اس نے 2 لمحوں میں کچل کر رکھ دیا۔ میری ہڈیاں درد کرنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی شکنجے میں آ گئی ہوں۔ تبھی آسمانی بجلی زور سے چمکی، میری نظر سامنے والے چہرے پر پڑی تو میں مارے ڈر کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کے جیسا تھا، جبکہ اس کا دھڑ انسانی تھا اور اس کے جسم پر لمبے گھنے بال تھے۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں نے نیچے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جیسے ہی دروازے پر قدم رکھا وہ ہیولا پھر میرے پیچھے آ گیا۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو وہ عجیب طریقے سے ہنس رہا تھا۔ اندھیری رات میں اس کے سفید دانت مجھے اور بھی ڈرا رہے تھے۔ ماحول ہیبت ناک ہو رہا تھا۔
میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ مدثر جب مجھے ڈھونڈنے لگے، میں انہیں کہیں نہ ملی۔ وہ گھومتے گھومتے چھت پر آئے تو دیکھا میں سیڑھیوں پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ مجھے اندر کمرے میں لے گئے۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ مدثر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ میرے لیے کیا کریں۔ میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ پاؤں ملنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو وہی کالے رنگ کا ہیولا میرے سر پر سوار تھا۔ بس اس دن کے بعد سے زندگی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اس رات ڈیوٹی پر تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے کمرے کی کھڑکیوں میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تو وہی ہیولا کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان جیسے نکل گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ کیا ہوا۔ صبح مدثر آئے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہوئے۔ تب انہوں نے اپنی ماں کو یاد کیا، وہ ماں جنہیں میری باتوں کی وجہ سے وہ اپنے سے الگ کر چکے تھے، مگر اب انہی کی باتیں مجھے بھی یاد آ رہی تھیں اور خود مدثر کو بھی، کیونکہ ان کے بغیر ہماری زندگی کا گزارا ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنی ساس سے معافی مانگی اور انہیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ کیا۔ اب میں ان کی باتوں پر عمل کرتی، مگر پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کی ہر بات مانتی، وہ جیسا کہتی میں ویسا ہی کرتی، لیکن زندگی میں جو طوفان آنا تھا وہ آ چکا تھا۔ جب میں امید سے ہوئی تو ایسی ہی غیر معمولی چیزیں میرے ساتھ ہونے لگیں، یہاں تک کہ یہ بچہ جسے میں نے 3 مہینے بعد جنم دیا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور زندگی میں آگے چل کر یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میری ساس صحیح کہتی ہیں۔ انہوں نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ میری غلطی کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ میرے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک بات تو واضح تھی کہ اب صرف اور صرف روحانی علاج پر ہی اکتفا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ بچہ پیدا ہو چکا تھا اور ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا۔ اپنا بچہ لے کر وہ چلی گئی، لیکن 1 ہفتے بعد ایک عجیب و غریب خبر سننے کو ملی۔ پتہ چلا کہ ایک رات اس بچے نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ سب ہوا کیسے، مگر اس خبر نے پورے علاقے میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا کہ ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی جان کیسے لے سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ بچہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ آج تک کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا، نہ ہی کوئی یہ معمہ سمجھ سکا۔ میری سمجھ سے بھی یہ بات بالا تر ہے کہ 3 مہینے کا بچہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ اس نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔